ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मोतकिफ़ीन व मोतकिफ़ात, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, जुमला फ़ुक़रा, तालिबीन, सालिकीन और मुहिब्बीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से इन मुबारक साअतों में आप बाबरकत मजालिस में हाज़िर हैं और सैयदी व सनदी व मुर्शदी व मौलाई क़ुद्वतुल औलिया हुज़ूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गीलानी अल बग़दादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ेर साया आपके फ़ुयूज़ात और तवज्जुहात से हिस्सा वाफ़िर हासिल कर रहे हैं। आज की इस मजलिस में जो गुफ्तगू है, मेरी दूसरी गुफ्तगू जो आज हो रही है, उसका मौजू है खलवत और उज़लत। कल की मजलिस में हमने गुफ्तगू की थी समत की, यानी सुकूत और ख़ामोशी पर। आज की मजलिस चूँकि आप मोतकिफ़ हैं और एतिकाफ़ की असल खलवत है, खलवत व उज़लत एतिकाफ़ की असल है, सो आज की गुफ्तगू खलवत व उज़लत के मौजू पर है। खलवत क्या है, खलवत नशीनी क्या है? कोई शख्स अल्लाह का तालिब नहीं बना खलवत की वादियों से गुज़रे बग़ैर। कोई शख्स दुनिया की तारीख़ में अल्लाह का सालिक नहीं बना, अल्लाह का मुहिब और अल्लाह का आरिफ नहीं बना, और कोई शख्स आबिद व ज़ाहिद नहीं हुआ खलवत व उज़लत के तकाज़ों को पूरा किए बग़ैर। खलवत और उज़लत क्या है, किसे कहते हैं, इसका माना और मफ़हूम बड़े गौर व खौज़ के साथ समझने की ज़रूरत है। आज के इस मौजू के बयान के लिए जो खलवत और उज़लत का है, मैंने दोबारा सूरह मरियम की 2 आयतें पढ़ी हैं हज़रत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम, और ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किताब यानी कुरान मजीद में मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर इबादत के लिए खलवत इख्तियार करते हुए मशरिकी मकान में आ गईं। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा, यहाँ घर वालों से अलहदगी और खलवत उज़लत में जा बैठने का ज़िक्र है। फिर इसके बाद अगली आयत में फ़रमाया, फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, बस उन्होंने उन घर वालों और लोगों की तरफ से हिजाब इख्तियार कर लिया, उनकी तरफ से पर्दा में चली गईं, लोगों की तरफ से हिजाब इख्तियार कर लिया ताकि हुस्न मुतलक अपना हिजाब उठा दे। जब तक एक शख्स लोगों की तरफ से हिजाब इख्तियार नहीं करता, उस वक्त तक अल्लाह अपने हुस्न मुतलक का हिजाब उठाता नहीं है, रफ़ा नहीं फरमाता।
جب وہ خلوت اور عزلت نشیں ہو گئیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تھی سورہ مریم میں، جہاں خلوت اور عزلت کا ذکر آتا ہے، اور اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمانے کا ارادہ کیا اور اپنے انعام خاص سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ خلوت نشیں ہو جائیں۔ وہ عزلت بھی خلوت کو کہتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لینا لوگوں سے، ہجوم سے، تو خلوت و عزلت اختیار کریں۔ اب یہ خلوت اور عزلت، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ پہلے قرآن مجید سے سند لے لیں تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ یہ صوفیاء کے اپنے وضع کیے ہوئے یا تصوف کے گھڑے ہوئے تصورات ہیں، اور صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحیں وضع کر دی ہیں اور تصوف کی کتب میں ان کے باب بن گئے ہیں اور صوفیاء کی تعلیمات کا حصہ بن گئے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق معاذ اللہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر صوفیاء نے صمت کو، سکوت اور خاموشی کو اپنایا تو ہم نے قرآن اور حدیث سے کتنے ریفرنسز دیے، کتنی آیات قرآنی اور کتنی احادیث، 20 درجنوں احادیث کا تذکرہ کیا۔ اس طرح اگر صوفیاء کے ہاں خلوت و عزلت ایک باب ہے پورا تصوف کا، سلوک و طریقت کا، تو اس کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی اسی سورہ مریم میں ہے، آیت نمبر 48 میں۔ جب آپ کفار و مشرکین سے الگ ہونا چاہتے تھے تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ان کی علیحدگی کے لیے، فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اے لوگو میں تم سے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے علیحدہ ہوتا ہوں، عزلت میں جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ عزلت کا لفظ آیا قرآن مجید میں کہ میں تم سے الگ ہوتا ہوں، تم سے اور تمہارے بتوں سے، اور تم سے الگ ہو کر مطلب ہے عزلت نشینی اختیار کرتا ہوں، مطلب ہوا کہ علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس کی اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 49 متصلاً فَلَمَّا أَتَازَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے عزلت اختیار کی، یعنی الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور ان کفار اور ان کے بتوں سے عزلت میں چلے گئے، تو تب ہم نے ان پر وہب کیا، اپنی نعمت سے نوازا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبلد ہوا، اللہ کی 2 نبیوں کی نعمت ان کو ملی، یعنی بیٹا دیا وہ بھی نبی اور پوتا دیا وہ بھی نبی، یعنی خود بھی نبی، بیٹا یعقوب اسحاق علیہ السلام آئے وہ بھی نبی، پوتا دیا یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، پھر پڑپوتا دیا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، انبیاء کی نسل چلا دی۔ مگر کب؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، میں لفظ کی روٹ ورڈ جو روٹ ہے اس کی اصل ہے وہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ عزلت کا کتنا پسند ہے کہ اپنے انبیاء کے عمل کا ذکر اس لفظ عزلت کے ساتھ کیا ہے۔ ورنہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فلما تارکہم، ان کو جب چھوڑ دیا، اور بھی بے شمار الفاظ استعمال ہو سکتے تھے۔
اس میں اشارہ ملتا ہے عزلت کی برکت کا اور عزلت کی اہمیت کا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ آ سکتا ہے ان کے ذہن میں کہ یہ عزلت جتنی بھی قرآن مجید میں مذکور ہے یہ کفار و مشرکین سے ہے، اور جب ہم عزلت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنی سوسائٹی سے ایک الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میری مراد افراد سے نہیں ہے، اس وقت ہم اس کی بحث نہیں کر رہے کہ کفار و مشرکین سے الگ ہوئے یا مومنین اور مسلمین سے ہجوم خلق سے الگ ہوئے، نہیں، مراد لفظ عزلت ہے۔ عزلت و خلوت کو اللہ رب العزت نے کتنا محبوب اور عزیز جانا، اور خود اس تصور میں کتنی برکت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ اس قوم کا ذکر کیا جب ان سے مایوس ہوئے، ان کے اعمال سے، ان کے طور طریقوں سے، تو فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اب ان سے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی مجھ میں اور تمہارے درمیان عزلت کی دیوار کھڑی ہو جانی چاہیے، آپس میں علیحدگی ہو جانی چاہیے۔ اصحاب کہف کے باب میں قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب اصحاب کہف ان لوگوں سے الگ ہو گئے، عزلت میں چلے گئے، خلوت میں چلے گئے، غار میں جا چھپے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی بارش فرمائی، رحمت کی بارش فرمائی، تو ان کو عزلت کا حکم دیا اور رحمت کی بارش سے نوازا، عزلت کی برکت قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث صحیحہ میں آتا ہے، اس طرح کفار سے یا سوسائٹی سے 3 سال تک جب شیب ابی طالب میں رہے تو عزلت نشیں رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عزلت نشیں رہے۔ ابن شہاب نے بیان کیا ہے، امام ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا مرسلاً، اس لفظ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عزلت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ان الفاظ میں آتا ہے، اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا اس کو عزلت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قد اعتزل نبینا قریشا لما آذوہ وجفوا، جب وہ جفا کار ہو گئے، آقا علیہ السلام کو اذیت دی، تو 3 سال کے لیے آقا نے شیب ابی طالب میں عزلت اختیار کر لی۔ کفار نے بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی مقاطعہ کر دیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرتی مقاطعہ کو توڑنے کے لیے 3 سال تک ایفرٹ نہیں کی، اس کو عزلت جانا اور غنیمت جانا۔ وہ عزلت کا وقت اپنے اصحاب جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے اور بنو ہاشم تھے، ان کی روحانی تربیت کے لیے اس وقت کو غنیمت جانا۔ تو وہ دراصل شیب ابی طالب 3 سال کی عزلت نشینی بن گئی، اور وہ عزلت اور خلوت نشینی جو اصحاب اور اہل بیت کے افراد آقا علیہ السلام کے ہمراہ تھے، ان کی تربیت کا شاندار موقع اور محل بن گیا۔ اب وہ حدیث نبوی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، یہ نجات ہے کہ تیرے گھر میں تیری عزلت نشینی، تیرے گھر میں تو عزلت نشینی اختیار کرے، اور زبان کو غیر ضروری کلام سے روکے رکھے، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے حضور روئے، ندامت کے آنسو گرائے۔ تو فرمایا اس میں نجات ہے۔ اب یہ جو تصور ہے عزلت کا، اس کو پہلے احادیث صحیحہ سے لیتے ہیں۔ عزلت نشینی، آپ لوگ جو اعتکاف میں آئے ہیں، یہ 10 دن کی خلوت اور عزلت ہے۔ پہلے انبیاء کے زمانوں میں، بنی اسرائیل میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک، ان امتوں میں اور ان شریعتوں میں اللہ رب العزت کو پانے اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے دائماً
ترک دنیا کا تصور تھا ان شریعتوں میں، ان ملتوں میں، ان امتوں میں۔ ساری زندگی کے لیے خلوت نشینی، عزلت نشینی تھی، اس کو رہبانیت کہتے تھے۔ پھر رہبان ہوتے تھے جو تارک الدنیا ہو جاتے، نہ شادی کرتے، نہ زندگی کے فرائض میں انوالو ہوتے، نہ دنیا کے ساتھ رہتے، نہ ان کے حقوق اور معاملات میں دلچسپی لیتے، دنیا ترک کر کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چلے جاتے۔ یہ معمول ان کے ہاں آج تک بھی بہت قلیل پیمانے پر صحیح مگر چلا آ رہا ہے۔ میں جب مصر گیا تو وہاں سے پھر طور کی زیارت کرنے کے لیے وادی سینا میں گئے، تو وادی سینا میں کوہ طور پر ان کا ایک مسجد بھی ہے چھوٹی سی اندر، اور ان کا چرچ بھی ہے۔ تو آج بھی مختلف جو پریسٹ ہیں، پادری ہیں، وہ 15 سال اور 20 سال کے عرصے کے لیے بھی وہاں آ کے رہتے ہیں، رہبانیت سیکھتے ہیں، طویل عرصے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ قلیل لوگ ہیں مگر بہر صورت ایک تعداد تھی، اور ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر نشست ہوئی، بات چیت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے عزلت و خلوت کو بطور شعار زندگی، بطور طریقہ زندگی منسوخ فرما دیا۔ امت محمدی میں اور شریعت محمدی میں خلوت و عزلت دائمی پوری زندگی کے لیے کہ انسان تارک دنیا ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے عزلت نشیں اور خلوت نشیں ہو جائے، یہ طریقہ زندگی امت محمدی میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ختم کر دیا گیا، اور اس کی بجائے اب یہ اس کے اندر ایک خوبی تھی، ایک خیر کا عنصر تھا، ایک برکت کا عنصر تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دائماً پوری زندگی کے لیے اپنانا تو بند کر دیا، مگر اس کا نمونہ اثرات اور برکات کے لیے، یعنی اپنی اللہ کے انوار و تجلیات اور اثرات و برکات کے اعتبار سے زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے، زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں اس کی ایک علامت رکھ دی جس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف اس خلوت نشینی اور عزلت نشینی کا نمونہ ہے۔ تو یہ 10 دن کے لیے ہے، اسی طرح خلوت و عزلت 30 دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، خلوت و عزلت 40 دنوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مگر ساری زندگی کے لیے نہیں۔ اگر اس کو پوری زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا جائے تو یہ منع ہے۔ وقفے سے تھوڑے تھوڑے دورانیے کے لیے زندگی میں خلوت و عزلت کو اپنایا جاتا رہے تو یہ سنت بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ یہ مسنون ہو گیا اعتکاف، جو عزلت ہے 10 روزہ، بقایا نفلی عزلت و خلوت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بعثت کا زمانہ قریب آیا اور نزول وحی، جب پہلی نزول وحی ہوئی اور بعثت اور اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا اور عمر مبارک 40 برس ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبب الیہ الخلاء، آقا علیہ السلام کو خلوت نشینی سے، خلوت سے محبت ہو گئی۔ اب آپ نے پہلے عزلت کا لفظ سنا، روٹ ورڈ قرآن مجید سے، اب خلوت کا لفظ سن لیا، حبب الیہ الخلاء، آقا علیہ السلام کو خلوت کے ساتھ محبت ہو گئی، خلوت نشینی سے پیار ہو گیا، اور غار حرا میں خلوت نشینی کے لیے جانے لگے۔ کبھی 7 دن کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، کبھی 2 ہفتے 15 دن کے لیے تشریف لے جاتے، کبھی مہینے کے لیے، اور 40 یوم کے لیے بھی حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 40 دنوں کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت نشینی اختیار فرمائی، 40 دن کے لیے گئے۔ اور یہ عمل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کر چکے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ قوم سے یہ وعدہ کر کے کہ اللہ کی کتاب لاؤں گا،
آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور 30 راتیں اللہ کے حضور خلوت نشینی اور عزلت نشینی اختیار کی، اعتکاف کیا 30 راتوں کا۔ جب وہ 30 راتوں کی خلوت اور عزلت مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں اس پر اور اضافہ فرما دی، اور 40 لیلہ کی شکل میں وہ چلہ بن گیا، پورے 40 دن کی خلوت نشینی بن گئی۔ صوفیاء کرام کے ہاں چلہ کشی کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں اور عزلت میں جاتے ہیں 40 دنوں کے لیے۔ یہ 40 دنوں کے لیے عزلت و خلوت قرآن مجید کی روح سے سنت انبیاء ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت ہے۔ غار حرا میں 40 دن تک آقا علیہ السلام خلوت نشینی اور عزلت نشینی اختیار فرماتے۔ اب اس عزلت و خلوت کی حقیقت کیا ہے، اس کو پہلے احادیث نبوی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزلت اور خلوت کی حقیقت یہ ہے، ہجوم خلق کے تعلق سے، خلق کے ساتھ جو تعلق ہے اور اتصال ہے، صرف ظاہری نہیں، قلبی اور باطنی بھی، اور انسان کا مخلوقات کے اور دنیا کے معاملات میں قلب و باطن اپنے رجحان طبیعت، اپنی رغبت طبیعت، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات اور ترجیحات کے ساتھ مشغول ہو جانا، مصروف ہو جانا، اور ظاہراً و باطناً انوالو ہو جانا، یہ جو پروسیس ہے اس حیات ظاہری میں، بشری معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے، اس سے کٹ کر بندہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک طرف علیحدہ ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، اتصال باللہ اختیار کرنے کے لیے، رجوع اللہ کو پختہ کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کا انس دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس کا شوق دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، دل کو دنیا سے بے رغبت کرنے اور زہد کی اعلیٰ خوبی سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کچھ عرصہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف چلا جائے۔ تو دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جانا، اس کو خلوت و عزلت کہتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے کہا سورہ الذاریات میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑ جاؤ۔ فَفِرُّوا فرار سے ہے، یعنی دنیا کی رغبتوں سے، چاہتوں سے، دنیا کے تلوث سے اور دنیا کے اندر گم ہو جانے سے، مست ہو جانے سے، محو ہو جانے سے اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لینے سے فرار اختیار کرو، دوڑو، چھوڑو، فرار اختیار کرو۔ فَفِرُّوا، فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس دنیا کے معاملات سے ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا بن کے آیا ہوں اس دنیا میں۔ یہ جو لفظ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس میں اصل ہے لفظ فرار کی۔ انسان جو دنیا کے گورکھ دھندے میں، دنیا میں رہتے ہوئے پھنس جاتا ہے، پھر اس کا دل بھی اسی میں پھنس گیا، اس کی جان بھی اس میں اڑ گئی، اس کی ساری رغبتیں، چاہتیں، محبتیں اسی میں کھو گیا وہ انسان، اور رفتہ رفتہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، آخرت کو بھولنے لگتا ہے۔ اب یہ جب اتنا پھنس جائے تو اب وہ کس طرح نکلے گا؟ اس پھنسے ہوئے انسان کا دنیا سے نکلنا اور اللہ کی طرف جانا، اس کو قرآن مجید نے فرار الی اللہ کہا ہے۔ فروا الی اللہ، اس اللہ کی طرف فرار اختیار کرنے کو عزلت و خلوت کہتے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف گھر بار سے فرار اختیار کر کے، دنیا داری سے فرار اختیار کر کے، کاروبار حیات اور مشاغل دنیا سے فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف آئے ہیں۔ یہ 10 دن آپ کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف راہ فرار اختیار کر کے آئے ہیں۔ کسی کا کیا ایک شعر ہے، بڑی مدت پہلے میں نے پڑھا تھا، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے۔ ہماری زندگی تو دنیا ہے،
ہماری زندگی تو کاروبار حیات ہے، ہماری زندگی تو گھر بار ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اولاد ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، بزنس ہے، دکان ہے، جاب ہے، راحتیں، ہماری زندگی تو ساری دنیا ہی دنیا ہے۔ اب اس زندگی سے بھاگ کر آنا اور عرض کرنا میرے ہمدم، میرے جلیس، میرے مالک، میرے سنبھالنے والے، مجھے اب تھام لے، دنیا کی زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں، اب تو مجھے تھام لے، اتنا کام میرا تھا، اب آگے تھام لینا تیرا کام ہے۔ تو آپ زندگی سے اور دنیا کی زندگی کے گورکھ دھندوں سے بھاگ کر آئے ہیں 10 دن کے لیے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہے ہیں میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، اب تو ایسا تھام لے کہ میں پلٹ کر دنیا میں جاؤں بھی تو دنیا میں کھو نہ سکوں، اگر دنیا میں واپس جا کر رہوں بھی تو دنیا کا بن نہ سکوں، دنیا میں بھی رہوں تو تیرا ہی رہوں، تیرا بن کے رہوں، دھیان تیری طرف رہے، رغبت تیری طرف رہے، لگن تیری رہے، جسم دنیا میں رہے، دل تیرے ساتھ رہے، مجالست دنیا کے ساتھ رہے، خلوت تیرے ساتھ رہے، میل ملاپ، لین دین، فرائض کی ادائیگی دنیا کے ساتھ رہے، مگر میرا قلب و باطن تیرے ساتھ متصل رہے، جڑا رہے، تجھ سے کٹنے نہ پاؤں۔ یہ ہے تھام لے کا معنی۔ ایسا بنا دے کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے کٹا رہوں، اور ہجوم خلق میں رہ کر بھی اپنے خالق سے ملا رہوں، جڑا رہوں۔ یہ نتیجہ ہے اس خلوت و عزلت کا۔ یہ خلوت و عزلت جب انسان اختیار کرتا ہے، یہ میں آگے بتاؤں گا، آپ تو آئے ہیں 10 دن، تو یہ خلوت و عزلت کے معنی میں یہ 10 دن کا اعتکاف ہی صرف نہیں ہے، پھر یہ خلوت و عزلت ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو ساری زندگی جہاں بھی رہیں یہ برقرار رہتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے، کون؟ جو تقی ہے، جو غنی ہے، جو خفی ہے۔ 3 بندوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، عبد تقی سے، عبد غنی سے، اور عبد خفی سے۔ اب یہ میں اس تائید میں لا رہا ہوں کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کس طرح عبد تقی بنتا ہے، کس طرح بندہ عبد غنی بنتا ہے، کس طرح بندہ عبد خفی بنتا ہے، فرار اختیار کرنے سے، الی اللہ۔ اور یہ فرار الی اللہ کیا ہے؟ یعنی اے بندو گناہوں سے فرار اختیار کرو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طاعت کی طرف۔ غفلت سے فرار اختیار کرو اللہ کی طاعت میں مستعد ہو جانے کی طرف۔ گناہ سے فرار اختیار کرو توبہ کی طرف۔ لغزشوں سے، نافرمانیوں سے فرار اختیار کرو اعمال صالحہ کی طرف۔ دنیا کی رغبت سے فرار اختیار کرو رغبت آخرت کی طرف، اور اپنے نفس اور اپنی جان سے فرار اختیار کرو مولا کی طرف۔ فَفِرُّوا مِنْ أَنفُسِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَفِرُّوا مِنْ ذُنُوبِكُمْ إِلَى مَغْفِرَةِ اللَّهِ فَفِرُّوا عَنِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، معصیت اور گناہ کی زندگی سے فرار اختیار کرو اللہ کی طاعت اور بندگی کی طرف۔ دنیا کے حرص و لالچ سے فرار اختیار کرو اللہ کی محبت اور اس کے انس کی طرف۔ دنیا میں کھوئے رہنے سے فرار اختیار کرو اللہ کے لقاء، اس کی ملاقات کی چاہت کی طرف، اور اپنے نفس اور اپنی جان سے فرار اختیار کرو اللہ کی طرف۔ یہ وہ فرار ہے۔ اور پھر طاعت شیطان سے فرار اختیار کرو طاعت رحمان کی طرف۔ شیطان کے بندے نہ بنو، اس شیطان کی بندگی اور شیطان کی قید سے نکلو، اللہ کی طاعت کی قید میں جاؤ۔
اور پھر ففروا مما سوى اللہ الی اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے، اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے، دل اور قلب اور باطن کا، اس سے دھیان سے بھی فرار ہو جائے اللہ کے دھیان کی طرف۔ یہ ہے وہ بنیادی طور پر فرار کا معنی۔ اور اگر یہ فرار کا معنی جوں جوں درجہ بدرجہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح خلوت و عزلت و تمام و کمال پوری ہوتی چلی جاتی۔ جس شخص کی طبیعت کو یہ فرار مل گیا، اس کو عزلت مل گئی۔ جس شخص کے من میں، قلب اور باطن میں، اس کی روح میں، اس کی طبیعت میں یہ فرار جاگزیں ہو گیا، وہ عزلت نشیں ہو گیا۔ جہاں بھی رہے وہ عزلت میں ہے، جہاں بھی بیٹھے وہ خلوت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ 3 آدمیوں سے محبت کرتا۔ پہلا تو عبد تقی، اس سے مراد متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ان اللہ یحب المتقین۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پرہیزگاروں متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو جو شخص حرام امور سے پرہیز کرتا ہے، اور جو شخص شبہات سے پرہیز کرتا ہے، اور جو شخص داعیات نفس سے پرہیز کرتا ہے، وہ متقی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری قسم بیان کی العبد الغنی، جو غنی لوگ ہیں، اللہ کے بندے جو غنی ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور غنی سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الغنا غنى النفس، غنا غنى النفس کا نام ہے، جن کا نفس غنی ہے، جن کا دل غنی ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ یعنی جن کا دل دنیا کا محتاج نہیں رہا، جن کا دل دنیا کا حاجت مند نہیں رہا، جن کا دل دنیا کا فقیر نہیں رہا، جن کا دل دنیا اور اہل دنیا کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے نہیں ہے، جس کی جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلی رہتی ہے، جس کے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے دراز ہوتے ہیں، جس کا دامن طلب صرف اللہ کے سامنے پھیلا رہتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے اور باقی اللہ کے ما سوا سے بے نیاز رہتا ہے۔ جو دنیا اور ما سوا اللہ سے بے نیاز ہو جائے اس کو غنی کہتے ہیں، خواہ وہ مالی طور پر فقیر ہی کیوں نہ ہو، محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ مالی طور پر اس کی میں کشادگی وسائل میں ہو یا نہ ہو، غنا کا تعلق اس سے نہیں۔ ایک شخص مالی کشادگی رکھتا ہے، مالدار ہے، مگر دل اس کا فقیر ہوگا، چونکہ مالدار ہے، تمول ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، مگر دل ہر وقت مال کا طالب ہے، پائی پائی گنتا ہے، نفع نقصان میں الجھا رہتا ہے، دل مرتا رہتا ہے دنیا میں، وہ کروڑوں اور اربوں پتی ہو کر بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ اور ایک شخص ہے فاقے میں ہے، اس کے پاس کھانے کا بھی نہیں، مگر فاقے میں رہ کر بھی اس فاقے کا خیال اس کے دل پہ نہیں گزرتا، بھوکا رہ کر بھی بھوک کا خیال دل پہ نہیں گزرتا، پاس کچھ نہیں ہے مگر کچھ نہ ہونے کا خیال اس کے دل پہ نہیں گزرتا۔ تو جس کا دل دنیا ہو کے ہونے اور نہ ہونے سے بے نیاز ہو جائے اس کو غنی کہتے ہیں۔ اس کے جیب میں 1 ٹکا بھی نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی پاس نہ ہو، وہ غنی ہے، چونکہ اس کو غنائے نفس حاصل ہے، اس کا دل بے نیاز ہے۔ اور یاد رکھ لیں دل اسی کا بے نیاز ہوتا ہے جو اللہ سے لگ جاتا ہے، جس کے دل کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے۔ اب اس میں ایک فرق سمجھاتا ہوں۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے سونے کی ڈلی لے کر، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سونے کی ڈلی ہے اور بس میرے پاس یہی کچھ ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسے آپ خیرات کر دیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، بس میرے پاس یہی کچھ تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کی بات سنی اور صرف نظر فرمایا، چہرہ انور دوسری طرف کیا اور اس کی سونے کی ڈلی نہیں لی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کے لیے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ یہ سونے کی ڈلی لایا ہوں، اسے قبول فرما کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔
اور میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر قبول نہیں فرمائی۔ تیسری بار صحابی نے پھر عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار سن کر سونے کی ڈلی لے کے اس کی طرف پھینک دی، فرمایا لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، بہتر صدقہ وہی ہے جو کیا جائے اور پیچھے اپنی ضرورت کے لیے چھوڑ کے رکھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے وہ سونے کی ڈلی نہیں لی۔ وہ جو جملہ بولتا تھا بار بار کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں گھر میں، یہی کچھ تھا، یہ وہ جملہ تھا جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس سے وہ صدقہ قبول نہیں فرمایا تقسیم کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اسے غنائے نفس میسر نہیں، کہ ٹھیک ہے یہی کچھ تھا اس کے پاس دینے کو، مگر اس کا دھیان اس بات پر ہے کہ اور میرے پاس کچھ نہیں، بے نیاز نہیں ہوا اس بات سے کہ پیچھے گھر میں کچھ نہیں بچا۔ اب گھر میں کچھ نہ بچنا اسے نظر آ رہا ہے، اس کے دھیان میں ہے، اس کی توجہ اس بات پر ہے کہ گھر میں اور کچھ نہیں۔ تو اگر دھیان یہ ہو کہ گھر میں اور کچھ نہیں تو ایسے شخص کو اس حد تک خیرات نہیں کرنی چاہیے کہ گھر میں کچھ نہ بچے، اسے بچا کے گھر میں کچھ خیرات کرنی چاہیے، کچھ گھر کے لیے بچانا چاہیے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اب دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، انہوں نے یہ کہا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارا خیرات کے لیے لے آیا ہوں اور گھر کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، یہ جملہ نہیں بولا، حالانکہ حالت یہی تھی کہ گھر کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ان سے پوچھا نہیں تھا، پوچھے بغیر وہ بار بار عرض کرتے تھے یا رسول اللہ بس میرے پاس یہی کچھ تھا اور کچھ نہیں، پوچھے بغیر یہ کہتے تھے۔ یہاں آقا علیہ السلام نے بالتصریح پوچھا ہے، صراحتاً پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ پوچھنے کے باوجود عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آؤں، بہت کچھ۔ تو ان سے وہ سارا کچھ جو لائے تھے قبول فرما لیا، وہ خیرات قبول ہو گئی۔ اس سے ایک سونے کی ڈلی قبول نہیں کی، کیونکہ ان کا دھیان جو گھر میں کچھ نہیں بچا تھا اس کچھ نہ بچنے پر دھیان تھا، وہ بات خیال میں تھی۔ ادھر گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے مگر دھیان اس بات پہ نہیں کہ کچھ نہیں چھوڑا، دھیان میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ جو دو کیفیتوں میں فرق دیکھا، یہاں غنائے نفس پائی، وہاں غنائے نفس کا فقدان پایا، اس لیے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی۔ اب غنا کے دو معنی ہیں، ایک غنائے مال ہے، ایک غنائے نفس ہے۔ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب صدقہ خیرات کریں تو گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے اتنا کچھ چھوڑ دیں پیچھے کہ بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد میں ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں اپنی ضروریات کی خاطر لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کی طرف تکتے نہ پھریں ان کے منہ کی طرف کہ اب ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں، کوئی دے جائے تو کھائیں۔ تو جس کی کیفیت یہ ہو کہ ہاتھ پھیلانا پڑے، لوگوں کی طرف تکنا پڑے، انتظار کرنا پڑے کہ کچھ آئے تو تب شام کو کھائیں، جس کی کیفیت یہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ شروع سے سب کچھ اٹھا کے نہ دے دے، گھر میں رکھ لے، اپنی ضروریات کی کفالت کرے، خود کو محتاجی میں نہ ڈالے۔ اور جس کی حالت یہ ہو کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو سمجھے کہ خدا اور خدا کا رسول بہت ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ جو چاہے تو سارا لٹا دے۔ اس پر پھر یہ تو صحیح جامع ترمذی میں حدیث ہے اور ابو داؤد میں سیاہ ستہ میں آئی ہے، اس پر سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان اللہ یقرئک،
علیک السلام، آپ پر سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں حل انت عن ربک راض ام ساخط فی فقرک ھذا، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ جا میرے ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے حل انت عن ربک راض ام ساخط فی فقرک ھذا، اے ابو بکر یہ جو سارا کچھ لٹا دیا ہے میرے نام پر، راضی تو ہو نا اللہ سے، یا یہ جو گھر میں کچھ نہیں بچا، یہ فقر کی کیفیت جو پیچھے ہو گئی ہے، کیا اس کے اوپر دل میں ملال تو نہیں، دل پر بوجھ تو نہیں، راضی تو ہو؟ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے، جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انا ان ربی راض، انا ان ربی راض، انا ان ربی راض، 3 بار کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے تھے، آپ حالت وجد میں تھے کہ رب نے پوچھ بھیجا ہے کہ ابو بکر مجھ پہ راضی ہو یا دل میں کوئی بوجھ اور ملال ہے، اس کیف پہ وجد میں آ گئے، اور کھڑے ہو کر جب کہا آنا ان ربی راضن، تو آپ اس طرح گول چکر لگا رہے تھے، یہ وجد تھا۔ تو صوفیاء کرام نے وجد کا استنباط اس عمل صدیق اکبر سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بار گھوم گئے۔ ایک یہ کیفیت ہے، ایک وہ کیفیت ہے، یہ غنا ہے نفس کا، کہ نفس جب غنی ہو جاتا ہے تو گھر بھرا رہے مال سے تو نفس پھولتا نہیں، گھر میں ایک پائی بھی نہ بچے تو نفس پریشان نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، تو جس بندے کو غنائے نفس نصیب ہو جائے، عبد غنی، اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک پائی نہیں ہے مگر اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، اس لیے کہ اس کا تکیہ اسباب پہ نہیں رہتا، مسبب پہ ہو جاتا ہے، اس کا تکیہ دنیا پہ نہیں رہتا، دنیا کے خالق پہ ہو جاتا ہے، اس کا تکیہ مال و دولت پہ نہیں رہتا، مال و دولت دینے اور لینے والے پر ہو جاتا ہے۔ یہ غنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی العبد کی الخفی، وہ بندہ جو اللہ پاک کو اس بندے سے محبت ہے جو لوگوں کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے، اس میں عزلت اور خلوت کی بات تھی، جو عبادت کرنے کے لیے خود کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیتا ہے عبادت نافلہ کے لیے، تاکہ اس کے اندر ریا پیدا نہ ہو جائے، لوگ دیکھیں اس کی تعریف کریں، وہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ خلوت و عزلت اوائل وقت کے لیے لازمی ہے، مبتدی کے لیے لازمی ہے، سفر کی ابتدا کرنے والے لوگوں کے لیے لازمی ہے، بگنرز کے لیے لازمی ہے، وہ لوگ جو کمال پر پہنچ جاتے ہیں، جنہیں غنائے نفس نصیب ہو جاتی ہے، جو صدق اور اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور نفس کے حملوں سے اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے اور عباد مخلصین میں سے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر خلوت و عزلت کی حاجت نہیں رہتی۔ آقا علیہ السلام نے جو سنت دی اور جو ہدایت دی، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے نفس میں کمزوری پائیں اور دفاع نہ کر سکیں، ریا سے نہ بچ سکیں، صدق اور اخلاص کی کمزوری سے بچ نہ سکیں، دنیا کے حملوں سے بچ نہ سکیں، شرور نفس سے بچ نہ سکیں، آفات نفس سے بچ نہ سکیں، آفات دنیا سے بچ نہ سکیں، گناہ کے بھرے ہوئے ماحول کے اثرات سے بچ نہ سکیں، اور فسق و فجور کی پوری بھری ہوئی جو سوسائٹی ہے اس کے منفی اثرات سے بچ نہ سکیں۔ جن کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارے دل پر اثرات ہو جائیں گے، نفس پہ اثرات ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا، ان کے لیے خلوت و عزلت ضروری ہے، تاکہ اپنے اندر پختگی پیدا کر لیں، مضبوطی پیدا کر لیں، اپنا دفاع مضبوط کر لیں۔ جب دفاع مضبوط ہو جاتا ہے بندہ مرد کامل ہو جاتا ہے، اور اس قابل ہوتا ہے کہ پھر جہاں بھی رہے اور جہاں بھی بیٹھے وہاں سوسائٹی کے اثرات اسے متاثر نہیں کرتے، بلکہ اس کے روحانی اور نورانی اثرات سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ جب صورتحال بدل جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جلوت کا حکم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے صحبت کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحبت دے، لوگ صحبت میں بیٹھے، مجالس میں بیٹھے، لوگ اس کی مجلس میں آئیں، اس کی صحبت میں آئیں اور فیض پائیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کا حال کہ آیا وہ متاثر ہوگا یا مؤثر ہوگا۔ اگر اس نے ارد گرد کے پس ماحول سے متاثر ہونا ہے تو خلوت و عزلت میں جائے،
اور اگر متاثر نہیں بلکہ مؤثر ہے، جہاں بیٹھے گا لوگوں پر اثر کرے گا، جہاں بیٹھے گا لوگوں کے قلب کے احوال کو بدل دے گا، جہاں بیٹھے گا اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کا قال، اس کا حال، اس کا عمل اور اس کا فعل لوگوں کے اثر کو، لوگوں کے حال کو بدل دے گا۔ جب اس کے اندر یہ چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور تاثیرات اس کے وجود سے نکلنے لگ جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے خلوت و عزلت نہیں بلکہ صحبت و مجالست لازم ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام اپنے سلوک کے اوائل زمانوں میں سال ہا سال تک جنگلوں میں رہے، انہوں نے بڑی ریاضات کی، مجاہدات کیے، خلوت اور عزلت میں رہے، اور جب اپنے آپ کو کمال پر پہنچا لیا، یعنی مضبوطی پیدا کر لی اپنے اندر، تو پلٹ کر شہروں میں آ گئے اور پھر عمر بھر شہروں میں رہے، مخلوق خدا کے ساتھ رہے، رشد و ہدایت کا فریضہ ادا کیا، چشمے کھول دیے فیض کے، اور پھر ساری دنیا ان کے احوال کو اللہ رب العزت نے ان کے فیض سے بدل دیا۔ تو یہ سٹیپس ہیں دو۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے عامت الناس میں سے پھر وہ شخص جو اپنی عبادات نافلہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یہ خلوت کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی حدیث جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ای الناس افضل۔ ایک شخص حاضر ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص افضل ہے؟ فقال رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ۔ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے، مرد مجاہد افضل ہے۔ پھر پوچھا قال ثم من، اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون افضل ہے؟ ہر شخص تو جہاد نہیں کر سکے گا، اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ ربہ ویدع الناس من شرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مجاہد فی سبیل اللہ کے بعد پھر وہ مومن افضل ہے سب سے، کہ جو گھاٹیوں میں سے، وادیوں میں سے اور گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں چلا جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کسی ایک چوٹی پہ چلا جاتا ہے، اور شیب کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، وادیوں میں سے کسی وادی میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے آباد ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو دوسری بات فرمائی، پہلی مجاہد فی سبیل اللہ بمالہ و نفسہ، اور دوسرا فرمایا وہ مومن جو پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں کسی وادی میں چلا جائے اور وہاں وہ عبادت میں زندگی گزارے، وہ افضل ہے۔ اب اسی حدیث کی تائید میں آگے ایک اور حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کی ہے، وہ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ مفہوم کو ہم ملا کے بیان کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے وہ زمانہ آنے والا، وہ زمانہ قریب ہے، آ رہا ہے، کہ جب مسلمان کا سب سے بہتر مال بکری ہوگا، غنم ہوگا، یعنی بکریاں سب سے بہتر مال ہوگا، وہ ان کو لے کے نکل جائے گا، چرائے گا، لے کے نکل جائے گا، اور کہاں؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ شعف الجبال، اس کو اور آقا نے فرمایا و مواقع القطر،
پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور بارش جہاں گرتی ہے ان چوٹیوں اور پہاڑوں کے ان حصوں پر جہاں بارش آتی ہے، اور وہاں سبزے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، گھاس اگتا ہے، اور وہ گرین ہلز اور گرین ماؤنٹینز ہیں، ان کی وادیوں میں چلا جائے گا، ان کی چوٹیوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اور اس دنیا میں، اس زندگی میں، سوسائٹی میں جو فتن پیدا ہو جائیں گے، فحاشی کے، بے حیائی کے، عریانی کے، دین کی کمزوری کے، جھوٹ کے، کذب کے، دجل اور فریب کے، دھوکہ بازی کے، خیانت کے، بددیانتی کے، بے ایمانی کے، اللہ کی نافرمانی کے، جگہ جگہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوگا، جس کا تذکرہ مختلف احادیث کی کتابوں میں کتب الفتن کے اندر آتا ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا، سو اس فتن بھری دنیا میں اپنے دین کو بچا کے نکل جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں اور پہاڑوں کی وادیوں کی طرف، اور ان میں چنے گا وہ جگہیں جہاں بارش ہوتی ہے۔ اب بارش ہونے کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ وہاں چشمے ہوں گے، وہاں جھیل ہوگی، وضو کر سکے گا، اس کو پانی ملے گا، غسل کر سکے گا، طہارت کر سکے گا، تاکہ اس کو پانی کی مشکل نہ ہو، عبادت کرے گا، غسل کرے گا، وضو کرے گا، اور وہاں سبز پہاڑ ہوں گے، چوٹیاں ہوں گی، پانی ہوگا، اور وہ بکریاں چرائے گا، یا وہ مال اس کا، اگر جس کا مال ہوگا تو بکریاں، ایک زمانہ آئے گا کہ بہتر مال رہ جائے گا۔ اب یہاں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، ایک اپنے دین کو بچانے کے لیے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ انسان اور لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں گے، اور دوسرا ذکر آیا ہے بکریوں کا، کہ مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوگا، بکری۔ یہاں ایک اور حدیث اس کے ساتھ اس کا مضمون بڑا ملتا ہے، اور بکری کو بہتر مال کیوں کہا، اس کا اشارہ کیا دیا، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو اب کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو لیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابہ وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لأہل مکہ۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا، جتنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے ان سب انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو اس پروسیس میں سے گزارا، ایک وقت، ایک زمانہ زندگی کا انہوں نے بکریاں چرانے پر بھی گزارا۔ جس نبی کو، پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، یہ کام ان کا اعلان نبوت اور بعثت سے پہلے تھا۔ اعلان نبوت اور بعثت سے پہلے اللہ رب العزت نے بکریاں چرانے کے پروسیس میں سے ان کو گزارا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے بھی چرائیں، اہل مکہ کی بکریاں میں نے بھی چرائیں، اور میں قراریط کے اوپر، قراریط کا واحد لفظ ہے قیرات، یعنی جس طرح کرائے کے اوپر، یعنی ایک مزدوری ہوتی ہے، قیرات کے اوپر چراتا تھا، اور قیرات کہتے ہیں درہم کا 12واں حصہ قیرات کہلاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، قیرات نصف دانک کو کہتے ہیں، نصف دانک، آدھا دانک، اور نصف دانک یہ 100 درہم ہے، درہم کا چھٹا حصہ ہے، نصف دانک درہم کا چھٹا حصہ ہے، تو گویا درہم کا چھٹا حصہ، یعنی چھٹا حصہ درہم کا ایک قیرات بنتا ہے۔ تو میں ان قیرات پر بکریاں چراتا تھا اہل مکہ کی۔ اب چونکہ انبیاء کو اس پروسیس میں سے گزارا گیا تو بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، اس لیے بکریوں کو مسلمان کا آخری زمانے میں اعلیٰ بہتر مال قرار دیا گیا، یعنی یہ وہ رزق، اس کے ذریعے رزق کمانا وہ طریقہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے ہر نبی کا ایک وقت میں گزر اوقات کیا ہے، ہر نبی اس دور سے گزرا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ چرواہوں والا کام کہ بکریاں چروائی جائیں، اس پروسیس میں انبیاء علیہ السلام کو کیوں گزارا گیا؟
یہ بات بڑی اہم ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذمے اعلان نبوت اور بعثت کے بعد اپنی امت کو سنوارنا، ان کی اصلاح، ان کی خیر، ان کی بہتری کا جو بہت بڑا عظیم کام سونپا جاتا تھا، تو آپ کو معلوم ہے ہر نبی کی پھر مخالفت ہوتی تھی۔ کفار اور مشرکین اور اس دور کے بڑے بڑے سلاطین، امراء اور وڈیرے اور جاگیردار، اس دور کے بڑے بڑے طاقتور لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، اور انبیاء ان کی مخالفت پہ صبر کرتے۔ لوگ نافرمان ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم آپ کے معجزات دیکھ کر لمحہ بلمحہ پھسل جاتی، اور آپ کو پھر ان کو سنبھالنا پڑتا۔ تو جس پروسیس میں سے انبیاء نے بعثت کے بعد گزرنا ہوتا تھا، اس کی انسانی اور بشری سطح پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اور نبی کا خاصہ ہے کہ تربیت لینے کے لیے کسی انسان کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی انسان نبی کا استاد نہیں ہوا۔ ہر نبی اللہ سے سیکھ کر آیا ہے اور پڑھ کر آیا ہے، اللہ کے پاس سے علم لے کر آیا ہے، سیکھ کر آیا ہے، اور جو تربیت اس نبی نے لینی ہے وہ نیچرل اس لائف کے پروسیس کے ذریعے لینی ہے، نہ کسی مکتب میں، نہ کسی مدرسہ میں، نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کر۔ نبی کا استاد اور معلم صرف اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ ہوتا ہے۔ اب نبی کو تربیت کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے قبل از بعثت ان کی جوانی کے دور میں ایک چشمہ کھولتا ہے ان کی حیات میں، ایک فطری طریق سے، اور وہ چشمہ بکریوں کو چرانے کا ایک نظام تھا۔ آپ پوچھیں گے کیا کہ بکریوں کے چرانے سے کیا تربیت ہوتی؟ سب سے پہلے صبر آتا ہے۔ بکریوں کے چرانے سے انسان کو حلم اور تحمل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ حلم کیسے آتا ہے؟ تحمل کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ بکریوں کے ریوڑ کو اگر آپ نے کبھی جنگلوں میں جا کر یا دیہاتوں میں جا کر دیکھا ہو، جو چرواہے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑا ایک سوٹا سا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے۔ پہاڑوں پر چرا رہے ہیں، وادیوں میں چرا رہے ہیں، بکریاں دور دور بھاگ جاتی۔ اب وہ چاہتا ہے ان کو لے کے چلنا، بکریاں دائیں بائیں بھاگ جاتی، لمحہ لمحہ قدم قدم پر بھاگ جاتی۔ وہ اپنی چھڑی اور سوٹا لے کر بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہے، بکریوں کو جمع کرتے، متفرق بکریوں کو، دائیں بائیں بھاگ جانے والی، منتشر ہو جانے والی بکریوں کو جمع کرتا ہے، اس ڈنڈے کو بار بار دکھاتا ہے، مگر مارتا نہیں ہے کسی بکری کو، مارتا نہیں۔ اگر وہ ڈنڈے مارنے لگ جائے تو بکریوں کی تو ٹانگیں ہی ٹوٹ جائیں، وہ لنگ لگڑی ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، اس کا مال اس کا نقصان ہو جائے۔ وہ دکھاتا ہے، مارتا نہیں۔ یہ پروسیس، یہ صبر، اس کا صبر، اس کی تربیت اور اس کی مشق ہو رہی ہے کہ کس طرح دائیں بائیں اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، ان کو بار بار اکٹھا کرتا ہے۔ جس طرح نبی جب مبعوث ہوتے ہیں وہ ان کو دعوت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے جنت کی طرف لے کے چلے۔ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، سنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ نبی اگر ناراض ہو جائے اور بددعائیں دینے لگ جائے، ناراض ہو جائے اور اس کا رد عمل کرنے لگ جائے، ناراض ہو جائے اور ایک بار بھاگ جانے والے کو اگلی بار اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دے، تم نے 3 بار بلایا، 3 بار بھاگ گئے، اب تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا، چلے جاؤ، تو نبی کا بلاغ مبین ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کی دعوت اور اس کا انذار کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نبی جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا وہ مقصد برقرار نہیں رہتا۔ سو نبی کو حلم سکھایا جانا ہے کہ ادھر ابو جہل ہو، ادھر ابو لہب ہو، کوئی اوجڑی رکھ دے جسم پر، کوئی پتھر مار دے، کوئی گالی گلوچ کر دے، کوئی بچوں کے ذریعے راستوں میں کھڑے کر کے طعن و تشنیع کر دے، جو چاہے کرے، نبی کا چہرہ پھر مسکراتا رہے، نبی کا چہرہ پھر ان کو دعائیں دیتا رہے۔ وہ 100 بار دعوت کو رد کر دیں، نبی پھر دعوت دیتا رہے، ان کو بلائیں، پھر ان کے ہاں دعوت کے لیے جائے۔ وہ برا بھلا کہیں، نبی کی طبیعت پہ ملال نہ آئے، نبی کے چہرے اقدس پر اور اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ جب تک نبی میں یہ حلم اور یہ صبر اور تحمل پیدا نہ ہو جائے، وہ نبی اپنی امت کی رہنمائی نہیں فرما سکتا۔ تو اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہوتا ہے،
نوجوانی بچپن لڑکپن کے زمانے سے سال ہا سال تک بکریوں کو چرا چرا کر یہ حلم اور تحمل کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جس طرح بکریاں بار بار بھاگ جاتی اور وہ دکھاتا ضرور تھا چراتے ہوئے، وہ اس کا جو بھی دکھاتا ضرور ہے مگر مارتا نہیں کسی کو، اس طرح وہ بار بار بھاگ جائیں گے میرے محبوب نبیوں، تمہاری دعوت سن کے بھاگ جائیں گے، مارنا نہیں کسی کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد شفقت سکھائی جاتی۔ نبی بکریاں سب سے کمزور جانور ہیں، اونٹ بھی چرائے جاتے ہیں، اونٹ طاقتور ہیں، اور جانور گائے بھینسیں بھی چرائی جاتی ہیں، وہ سب طاقتور جانور ہیں، اور طاقتور جانور اپنا دفاع بھی کر لیتا ہے۔ بکریاں کمزور ہیں تو کمزوری کے باعث ان کو شفقت کی بھی ضرورت ہے، تو وہ پھر شفقت بھی سکھاتا ہے، جو چرواہ ہے اس کو شفقت بھی سیکھنے آتی، اور پھر حکمت بھی سیکھتا ہے کہ ان کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، بھاگ جانے والوں کو جمع کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ حکمت تجمع ہے، ان کے تفرق کے بعد ان کا تجمع، ان کے پھوٹ پڑ جانے بھاگ جانے کے بعد ان کو جمع کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے، کس رخ سے کرنا ہے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ شفقت بھی رہے، حلم بھی رہے، صبر بھی رہے، اور وہ جمع بھی ہو جائیں۔ یہ بکریوں کا ریوڑ ہی سکھاتا ہے انسان کو۔ پھر انسان جو بکریوں کو چراتے ہیں چرواہے، وہ بکریوں کے دشمن سے بھی بچاتے ہیں، ہر نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ بکریوں کے دشمن کون ہیں؟ بھیڑیا بکریوں کو کھانا چاہتا ہے، اچک کے لے جانا چاہتا ہے۔ چوروں سے بھی بچاتے ہیں کہ چور بھی چوری نہ کر لیں۔ تو پھر وہ اس کے دشمن سے بچانا، یہ درد مندی بھی اس کو سکھائی جاتی ہے، اس کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے، اس کی حکمت بھی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بکریوں کی الگ الگ طبیعتیں ہوتی، طرح طرح کی، ہر بکری کی طبیعت الگ ہوتی، تو اختلاف طبائع بھی ہے، اور اختلاف طبائع ہو تو ان کے ساتھ مختلف طبیعتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے۔ نبی کی جب امت ہوتی ہے تو ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، تمرد اور رعونت اختیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، منکر بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم اور کمزور بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے، ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے جب امت بن جاتی ہے تو ان میں کمزور بزدل لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور دل بھی ہوتے ہیں، بہادر لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی سمجھ میں، حکمت میں، فہم میں کمی والے بھی ہوتے ہیں، بڑے زیادہ فہیم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ احد کے میدان میں وہ چھوڑ کے بھی آ گئے جس جگہ پہ تعینات کیا گیا تھا، نقصان بھی ہو گیا، کفار کا دوبارہ حملہ بھی ہو گیا، آقا علیہ السلام زخمی ہوئے، بھگدڑ بھی مچ گئی، کئی سمجھ گئے کہ حضور شہید ہو گئے، بھاگ بھی گئے۔ تو ایسے ماحول میں جب چھوڑ کے بھاگ بھی رہے ہوں تو نبی کی اللہ کی بارگاہ سے تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ بھگدڑ مچ گئی اور بھاگ رہے ہیں، چہرہ مبارک زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، غشی ہو گئی تھی، زمین پر تھے، تو جب اٹھے اور بھاگتے ہوئے دیکھا اپنے لشکر کو تو ان کو یہ نہیں کہا کہ پلٹ آؤ میری طرف، جو میری طرف آج پلٹ کے نہیں آئے گا دوزخ میں جائے گا۔ وقت یہ تھا، لمحہ یہ تھا، سچویشن یہ تھی کہ جو پلٹ کے نہیں آئے گا اور مجھے چھوڑ کے جائے گا دوزخ میں جائے گا، مگر نہیں، یہ تربیت الوہی کے اثرات ہیں پیغمبر کے۔ اس سچویشن میں بھی یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ پلٹ آؤ، جو پلٹ کے آ جائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو پلٹ کے آ جائے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بجائے یہ کہنے کے کہ جو نہیں پلٹے گا دوزخ میں جائے گا، نہیں، فرمایا جو پلٹ کے آ جائے گا جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی شفقت سکھائی جاتی ہے، حلم سکھایا جاتا ہے، صبر سکھایا جاتا ہے، تحمل سکھایا جاتا ہے، برداشت سکھائی جاتی ہے، محبت اور رحمت اور شفقت سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہیومن پروسیس کی ہیں، ہیومن پروسیس کی ہیں۔ اس لیے اس سوال کا میں نے جواب دیا کہ چلو ایک نبی نے کیا ہو، دو نبیوں نے کیا ہو، تین نے کیا ہو تو کوئی کہے کہ چلو یہ صرف ان کا ایک ذریعہ معاش تھا، اس زمانے طریقہ یہ تھا، مگر یہ کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ہر نبی کو اس پروسیس میں سے گزارا جانا، اس کی کوئی خاص حکمت ہونی چاہیے اور اس کا تعلق منصب پیغمبری کے ساتھ ہونا چاہیے۔
یہ فرمانا کہ ہر نبی کو اس پروسیس میں سے گزارا. حدیث صحیح ہے بخاری کی. اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس کو اس منصب پر فائز کرنے سے قبل، اعلان نبوت اور بعثت سے قبل، نوجوانی اور بچپن کی جو پوری لائف ہے اس میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. چونکہ وہ کسی انسان سے نبی جا کے سیکھ نہیں سکتا، سو اس نے خود سیکھنا ہے، اللہ کے الہام کے ساتھ، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ، اللہ کی ودیعت کردہ استعداد کے ساتھ، اپنے ملکہ فہم و ذکا کے ساتھ سیکھنا ہے. اور سیکھنا اسی طرح بعد میں انسانوں کو سنوارنے کا عمل ہے، اب بکریوں کو سنوارنے کا عمل ہے. نبی اول دن سے سنوارنے والا ہوتا ہے، نبی اول دن سے بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے، خواہ وہ بکریوں کو بکھری ہوئی کو جمع کرے یا اعلان نبوت کے بعد انسانوں کے ریوڑ کو جمع کرے. نبی شفقت کرنے والا ہوتا ہے، نبی مختلف بھاگنے اور متمرد ہو جانے والے لوگوں پر حلم اور بردباری کرنے والا ہوتا ہے، خواہ اس کی بردباری کا اظہار ریوڑ کے ساتھ ہو رہا ہو، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ، خواہ انسانی ریوڑ کے ساتھ ہو رہا. خیر یہ تو تھا تعلق اس چیز کا جس کا آپ نے فرمایا کہ بہتر مال ہوگا اور یہ رزق کا بہتر ذریعہ، چونکہ انبیاء کی سنت ہے. مگر جو بنیادی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں گے جہاں بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور وہ رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور دین کی حفاظت کریں گے، وہ بہتر لوگ ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تخریج کی، فرمایا من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسہ فی سبیل اللہ. فرمایا بہتر شخص وہی ہے، سب سے بہتر، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ. اور اس کے بعد دوسرا فرمایا او رجل فی غنیمت فی راس شعفت من ہذہ الشعف او بطن واد من ہذہ الاودیہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویعبد ربہ حتی یأتیہ الیقین لیس من الناس الا فی خیر. فرمایا یہ دوسرا وہ شخص، غنیمہ غنم سے تصغیر کا صیغہ ہے، جو کچھ تھوڑی سی ایک دو چار بکریاں بھی اگر اس کے پاس ہوں، تو ایک دو بکریاں بھی، بہت بڑا ریوڑ نہیں بھی، تو اس کے ساتھ بھی وادیوں میں سے کسی وادی میں چلا جائے، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پہ چلا جائے، اور پہاڑوں کی وادیوں میں کسی وادیوں میں چلا جائے، اپنی نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رب کی عبادت کرے، حتیٰ کہ یاتیہ الیقین، حتیٰ کہ موت آ جائے. یہ اس دور کی بات ہے جب فتنوں کا غلبہ ہوگا، اور فتنوں کے غلبوں میں اپنے دین کی حفاظت اسے مقدم ہوگی. اور یہ جو ارشاد فرمایا لیس من الناس الا فی خیر، اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے کٹ گیا تو دشمن ہو گیا لوگوں کا، نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق پھر بھی خیر پر مبنی ہوگا، محبت پر مبنی ہوگا. اس کے اور لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہوگا، مودت کا ہوگا. اور جو اس نے اعتزال، عزلت اختیار کی ان سے، اور جو ان کے اختلاط سے دوری اختیار کی، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کی، اپنی سلامتی کے لیے کی، کہ جب غیبتوں کا غلبہ ہو جائے، جھوٹ کا غلبہ ہو جائے، خیانت کا غلبہ ہو جائے، کرپشن کا غلبہ ہو جائے، بے ایمانی کا غلبہ ہو جائے، اور صبح و شام کان میں بھی گناہ کی آواز پڑے، آنکھیں بھی گناہ کو دیکھیں، دل پر بھی گناہ کے خیالات وارد ہوں، اور وہ محسوس کرے کہ ان حالات میں میں یا میری اولاد، کوئی تو کمزور ہے، اگر خود کمزور ہے تب، اگر خود نہیں تو اولاد کمزور ہے، تو ان برے اثرات سے بچانے کے لیے وہ سمجھے کہ دین کی حفاظت. تو آقا علیہ السلام نے ایک راستہ یہ بھی عطا فرمایا کہ آخر زمانے میں جب فتنوں کا غلبہ ہوگا تو یہ صورت ہوگی. ورنہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث مرفوع ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ واملاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر. اس حدیث کو امام حاکم نے اسناد حسن کے ساتھ المستدرک میں روایت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وحدت یعنی عزلت اور خلوت جس میں ابھی آپ آئے ہیں، یہ بری مجلس سے بہتر ہے، برے دوست کی سنگت سے بہتر ہے، بری سنگتوں میں بیٹھنے سے اور ان کی بری صحبتوں سے بہتر ہے تنہا رہنا.
اور خلوت و عزلت کو اختیار کرنا. اور اس کے برعکس اگر کوئی سنگت صالح مل جائے، اللہ والا مل جائے، صحبت صالحہ مل جائے، نیک صحبت جس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس میں بیٹھنے سے رغبت آخرت پیدا ہو، جس میں بیٹھنے سے طبیعت کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو، اگر صحبت صالح نصیب ہو جائے تو فرمایا پھر وہ وحدت و عزلت سے بہتر ہے. اگر اچھی اور نیک صحبت نہ ملے تو وحدت، خلوت اور عزلت بہتر ہے. اور اگر صحبت اللہ والوں کی مل جائے یا اللہ والے کی مل جائے تو پھر خلوت اور عزلت سے صحبت بہتر ہے. اسی طرح فرمایا اگر خیر کی املا ہو، خیر بیان کیا جائے، خیر بیان کیا جائے، زبان سے خیر ادا ہو تو سکوت سے کلام بہتر ہے. اور اگر شر ادا ہو زبان سے تو پھر کلام سے سکوت بہتر ہے. آقا علیہ السلام نے پیمانے بیان کر دیے، ہر شخص کے حال کے مطابق مختلف پیمانہ ہوگا. اور اس احادیث میں فضیلت بیان کی عزلت اور خلوت کی زمانہ فتن میں. ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعات کے ساتھ خیر کے لیے رہنا، خیر کے مقامات پر جانا، یہ صحبتوں کی یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. مجالس ذکر میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، جنازوں پر حاضر ہونا، محتاجوں کی مدد کرنا، جاہلوں، ان پڑھ اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنا، نیکی کے مسالے پیدا کرنا، رزق حلال کے لیے دنیا میں محنت کر کے رزق حلال اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھانا، عبادت کرنا، امر بالمعروف پہ ہونا، نہی عن المنکر کرنا، اور لوگوں کو اپنے ایذا سے بچانا اور لوگوں کی دی ہوئی ایذا سے صبر کرنا، حقوق ادا کرنا، کسی پر احسان کرنا، کسی پر بھلائی کرنا، صلہ رحمی جیسی نیکی کرنا، ادب کرنا، دوسروں کے لیے محتاجوں کی مدد کرنا، یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو خلوت و عزلت میں نہیں، یہ صحبت اور مجالست میں ہوتی ہیں، یہ سوسائٹی میں رہنے سے ہوتی ہیں. اس لیے دین کا جو معیار ہے وہ تو سوشل لائف کو قرار دیا گیا. سوسائٹی میں رہیں، مجالس کے ساتھ زندگی بسر کریں، جماعات کے ساتھ زندگی بسر کریں، معاشروں میں زندگی بسر کریں، معاشرت کے اندر، اور معاشرت کی زندگی گزاریں، مگر وہ زندگی خیر پر مبنی ہو، نیکی پر مبنی ہو، عبادت پر مبنی ہو، طاعت پر مبنی ہو، احسان پر مبنی ہو، ادائے حقوق پر مبنی ہو، اور ہر لحاظ سے امر خیر پر مبنی ہو. اور کبھی کبھی فرمایا کہ ان میں چونکہ انسان ہر شخص اس قابل نہیں کہ وہ سوسائٹی میں رہ کر خیر پر ہی رہے، اور اس سوسائٹی میں رہ کر گناہوں کے ماحول میں طاعت پر ہی رہے، اور گناہوں کے ماحول میں نیکی اور عبادت پر ہی رہے، چونکہ ہر شخص کے لیے اس کے بس میں نہیں. لہٰذا کبھی کبھی خلوت میں نکل آنا، اور کبھی کبھی عزلت میں جا بیٹھنا، اور کبھی کبھی تنہا ہو جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس عرصے میں سنت انبیاء کے مطابق وہ اپنی ٹریننگ کرے، اور نفس کو خلوت و عزلت کی ٹریننگ دے کر صابر کرے، شاکر کرے، اللہ کا طاعت گزار کرے، عبادت گزار کرے، طبیعت کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے، زبان کو چپ رہنے کی ٹریننگ دے، اللہ کی اطاعت کرے، ذکر کی عادت ڈالے، اذکار کی ڈالے، جبینوں کو لذت سجود دے، آنکھوں کو رونے دھونے کا شوق دے، دل کو اللہ کے لیے تڑپنے کا شوق دے، تنہائی میں بیٹھے رات کو جاگنے کا شوق ہو، اللہ کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے فکر مندی ہو، مراقبہ کرے، آخرت کی فکر کرے، ان چیزوں کے اوپر مشق کرے، محنت کرے، تگ و دو کرے. جب محنت کرتے کرتے پختگی آ جائے اور کچھ سامان اس کے قلب و باطن کی اصلاح کے لیے اس کے پاس دل میں آ جائے، پھر سامان خرچ، جیسے انسان کمائی کرتا ہے، کچھ کما لیتا ہے تو پھر خرچ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں بھی لوگ جابز کرتے ہیں، طویل عرصہ جاب کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، جب پھر بچت کر لیں تو سمر ویکیشنز، ہالیڈیز آتے ہیں تو خرچ کرنے پہ چلے جاتے ہیں. مگر خرچ وہی جا کے کر سکتا ہے جس کے پاس بچت ہوگی، یا ضرورت کا خرچ بھی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کمائی ہوگی. ایک شخص ہے اس کے پاس کمائی بھی نہ ہو اور بچت بھی نہ ہو، وہ خرچ کہاں سے کرے گا؟ کمائی بھی نہ ہو تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ بچت بھی نہ ہو تو ہالیڈے پہ کہاں سے جائے گا؟ تو دوستو، نیکی اور عبادت میں آج کی گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں. ابھی اس موضوع کی تمہید بیان ہوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں.
اس کے بعد اس موضوع کی جو احوال ہیں جو اولیاء نے کہے، جو صوفیاء نے کہے، جنہوں نے خلوتوں کے مزے چکھے، جام پیے خلوت و عزلت کے، اور اس کے جو ان کو نشے آئے، جو کیف اور سرور آئے، جنہوں نے وہ احوال بیان کیے، اور عزلت کی حقیقت، ابھی عزلت کی حقیقت کی طرف نہیں آیا، ابھی عزلت ظاہری کا بیان کیا ہے۔ خلوت و عزلت ظاہری یعنی ظاہری طور پہ تنہائی میں چلے جانا، کچھ وقت گزارنا، مگر یہ جو باطنی خلوت و عزلت کا بھی مضمون بھی شروع نہیں کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں کریں گے، کہ جس میں آدمی صحبت میں، مجلس میں، سوسائٹی میں رہ کر بھی خلوت نشین رہتا ہے۔ اور صوفیاء کے جو تعلیمات اور احوال ہیں جنہوں نے بیان کیا، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کل کے موقع پر، کل کی گفتگو میں ہوگا۔ آج سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کمائی ہو تو انسان خرچ کرتا ہے، بچت ہو تو انسان مزید کچھ بہتری کی طرف سوچتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ یہی حال تمام معتکفین و معتکفات اور رفقاء اراکین وابستگان اور جملہ محبین اور متعلقین اور اہل اسلام، جمیع اہل اسلام، جمیع امت محمدی، تمام سامعین اور ناظرین اس بات کو توجہ سے غور کریں اور اس کے اوپر اپنی گریبان میں، اپنے دل اور باطن کے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ جس طرح دنیا میں ہم کمائی کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں، تو دین کے اندر نیکی میں، تقوی میں، عبادت میں بھی کمائی اور بچت کا تصور ہے۔ فرائض ادا کرتے رہے، تمام فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، تمام جو ضروری احکام دین، احکام شریعت ہیں، عبادات میں، معاملات میں، وہ ادا کیے، تو یہ بنیادی کمائی ہوئی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ خرچ ہوتی گئی، تاکہ آپ جواب دہی سے بچ گئے۔ جب پرسش اعمال ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولیں گے، تو اس کے لیے کچھ سامان آپ نے کر لیا تاکہ آپ اس کو خرچ کر سکیں۔ جو کمایا خرچ ہو گیا، بچت نہ ہوئی۔ بچت تو تب ہوگی جب اس کے اوپر نافلہ کچھ کریں گے، فرائض پر نفل کریں گے۔ تو جس طرح دنیا میں کمائی اور بچت ہے اور اس کا خرچ ہے، اس طرح دین میں، عبادت میں، طاعت میں، تقوی میں، نیکیوں میں بھی کمائی اور بچت ہے۔ کمائی فرائض کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی، اور بچت نوافل ہیں، بچت نوافل ہیں۔ تو نیکی میں دوستو، عبادت میں، اور میرے بیٹے اور بیٹیاں جو جوان بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، یہ جوانی کا جو زمانہ ہے، یہ بہتر کمائی اور بہتر بچت کا زمانہ ہے۔ جب عمر بڑھ جائے گی، ہماری طرح ہو جائیں گے، تو آپ کو وہی پچھتاوا ہوگا جس پچھتاوے میں ہم ہیں، جس پچھتاوے میں میں ہوں۔ اب میرے جیسے لوگوں کے پاس اور میرے پاس بطور خاص سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا، نہ کمائی کر سکے نہ بچت کر سکے جو آگے کام آئے، نہ کمائی کر سکے نہ بچت کر سکے۔ ہم ادھار ہی ادھار میں ہیں اور خسارے ہی خسارے میں ہیں۔ جوانی کی عمر کمائی کی بھی ہے، بچت کی بھی ہے، اور آپ یہاں ایسی کمائی کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جس میں بچت بہت ہوگی، بچت بہت ہوگی۔ عبادت کریں، یہ خلوت و عزلت بچت کے لیے ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں انسان کماتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ دیا ہے، دین اسلام نے، وقت نکال کے ایک مختصر مدت کے لیے خلوت و عزلت میں آیا کریں، بیٹھا کریں، تاکہ کمائی بھی زیادہ ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے، انکم بھی زیادہ ہو جائے، اور سیونگز بھی زیادہ ہو جائیں۔ سیونگ خلوت و عزلت میں ہوتی ہے، سوسائٹی میں نہیں ہوتی۔ یہ تو مسنون اعتکاف ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہو سکے ٹو سٹارٹ ود 6 مہینے کے بعد تمام رفقاء اراکین وابستگان، پوری تحریک کے، اس مشن کے وابستگان اور باقی جملہ اہل اسلام جو عمل کر سکیں، 6 مہینے کے بعد ایک کم سے کم 3 دن کا، کم سے کم 3 دن کا نفلی اعتکاف، نفلی خلوت اور عزلت ایک اور بھی ہونی چاہیے۔ ابتدا 6 سے کریں، اور اگر کر سکے تو ہر 3 ماہ بعد میں سمجھتا ہوں 3 دن کا ایک نفلی اعتکاف، خلوت و عزلت کی ایک پریکٹس ہونی چاہیے۔ ہر 3 مہینے کے بعد 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے سے 1 دن نکال لیں،
ایکسٹرا کمائی اور بچت کے لیے مہینے میں سے ایک دن نکال لیں، تو 3 مہینے جب گزر جائیں تو 3 دن خلوت و عزلت میں بیٹھ جائیں، کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں تحریک والے لوگ، اور وہاں بیٹھ کے وہی معمولات کریں جو 10 دن اعتکاف میں کروائے جاتے ہیں۔ پھر اگلے 3 مہینے بعد پھر 3 دن کے لیے کر لیں، پھر اگلے 3 مہینے کے بعد 3 دن کے لیے کر لیں، تو ایک ایک دن ہر مہینے کے حصے میں آئے گا، یہ گزرتا جائے گا، اور آخر پہ آ کے 10 دن مسنون اعتکاف میں خلوت و عزلت میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اور میں نے کہہ رکھا ہے کہ اسی طرح 10 دن اگر وہ کر لیں انڈیویجولی تو بڑی غنیمت ہے کہ 10 دن اعتکاف کے اور 10 دن گوشہ درود میں آ کے صبح و شام آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے بیٹھے، فقیران مصطفیٰ بن کے بیٹھے۔ زندگی میں 1 سال میں 10 اور 10 2 دن جو ہیں 2 دہائیاں ضرور وقف کریں، اور پھر آپ 3 ماہ کے 3 دن یا 6 ماہ میں 3 دن کا کوئی ایک معمول اور بھی اضافہ کریں تاکہ زیادہ گیپ نہ آئے، یہ رینیول ہوتا رہے، بار بار تجدید ہوتی رہے۔ ابھی تک بات میں جیسے کہ میں نے عرض کیا صرف ظاہری خلوت اور عزلت کی کر رہا ہوں، اس کی جو حقیقی خلوت و عزلت اور باطنی ہے، حال کی خلوت اور حال کی عزلت، اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ یہ ظاہر کی عزلت کی بات ہو رہی ہے، باطن کی عزلت کی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں خلوت اور عزلت میں بیٹھے ہوئے ان کی حقیقی برکتوں سے اور حقیقی نعمتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔